हम लोग कहाँ हैं या हमारे घर वाले कहाँ हैं, हम सबको पता है हम घर पर हैं, वो बाहर हैं, तो सबको एक दूसरे के बारे में पता है, लेकिन किसी को ये पता है कि अल्लाह कहाँ है। क्या अल्लाह बजत खुद आसमान पर हैं? मतलब भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अल्लाह कहाँ हैं। तो ये तो पता चलेगा ये वीडियो देखने के बाद ही। इसका टॉपिक ही यही है, अल्लाह कहाँ है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई का है, इसीलिए बहुत ज़्यादा दम लगेगा मुझे इस वीडियो में। और टॉपिक तो एकदम हाई लेवल है कि अल्लाह कहाँ है। वैसे बोला जाता है कि ऊपर वाला हमेशा सबके दिल के अंदर रहता है, वही सब चीज़ें करवाता है और वही सब कुछ होता है, ऐसा रहता है। तो देख लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। तो आज इसी वीडियो पर ही रिएक्शन करेंगे। अच्छी लगे वीडियो तो एक लाइक जरूर करना, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के रिएक्शन में स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम। अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया 6 दिनों। अब ये 6 दिन की लेंथ कितनी थी ये अल्लाह ताला के इल्म में है। ज़ाहिर है कि ये हमारे वाले ये 24 घंटे वाले दिन रात नहीं है। और मैंने जो मसले तकदीर के ऊपर लेक्चर डिटेल से रिकॉर्ड करवाए थे, मसला नंबर 104 ABC, उसके स्टार्ट में भी ये आयत आई थी सूरह हूद के अंदर कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को 6 दिन के अंदर पैदा किया। मैंने उसमें डिटेल गुफ्तगू भी की थी। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, उसके बाद अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ जैसा कि उसकी शान के लायक है। और ये ब्रैकेट में, क्योंकि लैसा कमिस्ली शै, सूरह अशूरा के अंदर आता है ना, लैसा कमिस्ली शै व हुवस समीउल बसीर। अल्लाह की मिस्ल कोई शै नहीं है और वही सुनने वाला है और देखने वाला है। तो अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं बयान की जा सकती कि अल्लाह का अर्श पे मुस्तवी होना कैसा है। कोई तमसील इसकी बयान नहीं हो सकती। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला अल-मुतवफ़ा 179 हिजरी का कौल बड़ा मशहूर है किताबुल एतिक़ाद, इमाम अल-बैहक़ी की किताब में, कि इमाम मालिक कहते हैं कि अल्लाह ताला का अर्श पे इस्तवा मालूम है। किताब व सुन्नत से हमें मालूम है कि अल्लाह ताला अपने अर्श पे है। ईमान लाना वाजिब है, कैफियत मजहूल है, यानी हमें यह नहीं पता कि उसका इस्तवा अलल अर्श कैसा है, क्योंकि लैसा कमिस्ली शै, उसकी मिस्ल तो कुछ है नहीं। इस्तवा मालूम है, ईमान लाना वाजिब है, कैफियत मजहूल है, और सवाल करना बिदअत है। यानी अगर कोई सवाल करता है कि अल्लाह ताला अपने अर्श पे किस तरह मुस्तवी है, इसकी कोई रिजेम्बलेंस बयान की जाए, कोई मिसाल बयान की जाए, तो ये सवाल करना ही बिदअत है। उसकी तो मिसाल बयान ही नहीं की जा सकती। तो किस तरीके से इस डिटेल्स में पढ़ा जाए तो इंसान गुमराही का दरवाजा अपने ऊपर खोल लेगा। इसलिए मेरा एक क्लिप भी रिकॉर्डेड है यूट्यूब के ऊपर, आप लिखें अल्लाह कहाँ है तो सबसे टॉप पे मेरा ही क्लिप खुल जाएगा। इसी तरीके से इस्तवा अलल अर्श का अकीदा, किसी भी एतबार से आप अल्लाह अर्श ये अल्फाज लिखें तो मेरे ही क्लिप टॉप के ऊपर खुलेंगे। 3-4 मुख्तलिफ मौके के ऊपर मैंने इस अकीदे के हवाले से हनफी और सलफी दोनों की एक्सट्रीम्स का रद्द किया है। यानी हनफी एक दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए, उन्होंने कहा कि इस्तवा अलल अर्श की हम तावील करेंगे, इनको अपने असली मानों में मामूल नहीं समझेंगे, बल्कि अल्लाह का जो है वो तख्त हुकूमत जो है वो अर्श है, अल्लाह की तजल्लियात का मरकज़ अर्श है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह अर्श पर है। अब ये कैसे ना कहा जाए, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, वाज़े कुरान हकीम में कम से कम 6 दफ़ा इसी तरह की मिलती जुलती आयात आई हैं। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श सूरतुल अराफ में भी आई, और सूरह हूद के अंदर, सूरह सजदा के अंदर, हत्ता कि इमाम अहमद बरेलवी साहब अल-मुतवफ़ा 1340 हिजरी, उन्होंने जो तर्जुमा किया है कंजुल ईमान में अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, सूरह ताहा की शुरू की आयात का, तो उन्होंने यही तर्जुमा किया है कि रहमान ने अपने अर्श पर इस्तवा फरमाया, रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ, ब्रैकेट में लिखा जैसा कि उसकी शान के लायक है। तो इनकार उन्होंने भी नहीं किया। और दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर हमारे सलफ़ी उलमा, खुसूसन उसमें भी जो अरब के उलमा हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रवैये पे चले जाते हैं। और बसा औक़ात उनके अकायद से यानी यूँ मालूम होता है जैसा कि वो मुजस्सिमा का अकीदा रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए शायद इस तरह की रिजेम्बलेंस बाज़ औक़ात वो बयान कर जाते हैं
اور اس طرح کی وہ اسٹرکٹنس بیان کرتے ہیں، اور جو قرآن حکیم میں آیات اللہ تعالیٰ کی معیت کی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگِ جاں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، یا سورۃ المجادلہ میں آیا کہ تم 3 نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک سفر کے دوران چند اصحاب بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے ہو، تم اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن، یعنی اونٹ پہ تم بیٹھے ہو اس کی گردن سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب ہے، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا فرماتا ہوں، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہے قوت نیکیاں کرنے کی مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور میں نے یہ جو بلو کارڈ میں جو وظائف لکھے ہیں اس میں نے اس حدیث کا نمبر بھی دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری میں 6409 ہے اور صحیح مسلم میں 6862 ہے۔ یہ مکمل حدیث آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ کی معیت کے بارے میں عقیدہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اب نبی علیہ السلام جو مثال بیان فرما رہے ہیں تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور پھر ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے۔ جب بہرا اور غائب نہیں ہے وہ، تو اس کے الٹ پھر کیا کیا جائے گا کہ وہاں موجود اور سننے والا ہے، کیونکہ بہرا اور غائب نہیں ہے تو ظاہر اپوزٹ ہے۔ موجود کیسا ہے؟ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے لیے ریزیمبلنس نہیں بیان کی جائے گی۔ اس میں پھر بعض اہل حدیث علماء جو ہے وہ غلوف کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس وقت ٹوائلٹ میں بھی موجود ہوتا ہے؟ جی ہاں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے جب تم رات کے وقت اپنی چادروں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تم اس وقت بھی پوشیدہ نہیں ہوتے ہو، تم اپنے کپڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہوتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی پردہ نہیں۔ پھر میں ان سلفی علماء کو نا الزامی جواب کے طور پہ پھکی دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ جی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رحمان، ہر شخص کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہے، چاہے تو یوں پلٹ دے چاہے تو یوں پلٹ دے۔ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اس وقت بھی ہمارا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے۔ اب پھر وہ ان کے لیے پھر مصیبت بن جاتی ہے، پھر ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، تو کیا وہ باہر نکل جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، ان ڈیٹیل میں نہیں جانے کی ضرورت، ہم یہی کہتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو وہ جب الزامی جواب دیا جائے نا پھر فوراً بیک فوٹ پہ آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رحمان اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی مائیت ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کی جائے گی، ادروائز ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اور میں جہاں جہاں یہ آیات آ رہی ہیں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بول رہا ہوں اس حوالے سے تاکہ کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو، کیونکہ دونوں طرف ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں۔ لہذا درمیان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دونوں آیات نازل ہوئی ہیں، معیت کی بھی اور استوا علی العرش کی، دونوں کو من و عن اسی طریقے سے بغیر کسی کیفیت کے قبول کیا جائے۔ اور پاکستان میں بھی 2 اہل حدیث علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے جرأت کی ہے۔ ایک تو حافظ سعید صاحب جو جماعت الدعوہ کے امیر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی عقیدہ و منہج، اس میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ کی مائیت ہمارے ساتھ کیسی ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ جی اللہ تعالیٰ سماعت اور بصارت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اور خود وہ عرش پہ ہے، نہیں، ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ کیونکہ اہل حدیث علماء کہتے ہیں نا جی ہے عرش پہ ہے لیکن اپنی سماعت اور بصارت اور علم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حافظ سعید صاحب نے عقیدہ و منہج کتاب میں لکھا ہم اس تکلف میں بھی نہیں پڑھتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اب جب میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے تو اب حافظ سعید صاحب کے لیے شامت آ گئی، اور کئی اہل حدیث علماء نے کہا یہ تو حافظ سعید تو گمراہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے وہ شاگرد کن کے ہیں؟ وہ مفتی اعظم سعودیہ 66 سال تک شیخ عبدالعزیز بن باز، جو 1933 سے لے کر 1999 تک 1933 سے 1999 تک 66 سال تک مفتی اعظم سعودیہ رہے ہیں، ان کے شاگرد ہیں حافظ سعید صاحب۔ اور دوسرے عالم دین جماعت الدعوہ کے ہی مفتی اعظم ہیں پاکستان کے،
محمد بن عبدالسلام بن محمد عبدالسلام، تو انہوں نے ترجمہ بھی کیا اور تفسیر بڑی اچھی ان کی 4 جلدوں کے اندر آئی ہے. انہوں نے بھی استواء علی العرش کے حوالے سے جہاں جہاں آیات آئی ہیں انہوں نے کلیئر کٹ حافظ صحیح صاحب علیہ وہ معاملہ لکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اپنے ساتھ معیت کو بھی مانتے ہیں اور استواء علی العرش کو بھی مانتے ہیں، اور دونوں کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کو تفویض کرتے ہیں. یہی بات میں بھی بار بار کرتا ہوں تو خام خواہ ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی مصیبت والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جب اس طرح کے ریسٹرکٹ ایک پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو وہ پھر ایک طرف کی آیات کو مانتے ہوئے دوسری طرف کی آیات کی نفی ہو جاتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اب قیامت الدین آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس کی ڈیٹیلز کیوں نہیں بیان کی ہے. اگر ایک بالکل سطحی عقیدہ کوئی لے کے دنیا سے جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی مانتا ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور میں اپنے ساتھ بھی مانتا ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور میں اس کی تفصیلات کو تفویض الامر الی اللہ کرتا ہوں، اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں کہ اس کی مائیت میرے ساتھ کیسی ہے اور وہ استواء علی العرش کیسا ہے، تو ظاہر ہے اس کی تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ادروائز یہ جو مصیبت کھڑی کی ہے انہوں نے بات کے اوپر، پھر میں ان کو کئی حدیث، یہ تو صحیح مسلم سے لے کے آتے ہیں نا، ایک لونڈی والی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا این اللہ کہاں ہے، تو اس نے کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں، تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے. بھئی قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. اور آج تو ہمیں سائنٹیفکلی کئی چیزیں پتہ چل گئی ہیں. یعنی آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے اگر کوئی شخص آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ اس طرف ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص امریکہ میں کھڑا ہوگا تو وہ ایگزیکٹ ہمارے نیچے کھڑا ہوگا، اور جب وہ کھڑا ہو گیا آسمان پہ اشارہ کرے گا تو وہ نیچے کی طرف ہوگا، اور جو یہاں پہ ہوگا اس کا اشارہ اس طرف ہوگا. تو وہ قرآن کی آیت پھر بڑی فٹ ان ہے کہ تم جہاں کہیں بھی چہرہ کرو، جس طرف بھی رخ کرو اللہ ہی کا رخ پاؤ گے. یعنی یہ سائنٹیفکلی آسمان سے اشارہ یہاں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے ایگزیکٹ نیچے امریکہ میں کوئی بندہ ہے، وہ جب آسمان کی طرف سر جو ہے اپنی انگلی کرے گا تو وہ اس طرف نہیں کر رہا ہوگا، چونکہ وہ ادھر کھڑا ہوگا ایسے، تو وہ نیچے کی طرف ہوگی، اور جو ادھر کھڑا ہے اس کی اس طرف ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ سائنٹیفکل ایشو کو کیسے آپ ریزالو کریں گے؟ تو یہ تفویض الامر الی اللہ کریں. اور سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے اینما تولوا، تم جہاں کہیں بھی رخ کرو جو ہے وہ اللہ ہی کا، فثم وجہ اللہ، تو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. اس کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے. اس طریقے سے بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے تو آپ نے قبلہ شریف کی طرف دیوار جو تھی اس پہ تھوک دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تھوک کو صاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے رب کے حضور نماز پڑھنے کے لیے تو اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، تو تم کبھی بھی قبلہ رخ مت تھوکو. اب کسی سے ابھی نے نہیں کہا یا رسول اللہ تو عرش پہ ہے، یہاں درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ تو یہ جو اتنا خطرناک کھیل جو ہے وہ سلفی اہل حدیث علماء اور دوسری طرف حنفی علماء کھیل رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. یہ تو آپ سمجھ لیں 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے والی بات ہے کہ آپ اس کی ڈیٹیلز میں پڑھیں، جبکہ ہمارا نالج ہی لمیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ کی ہم تفصیلات اس طرح بیان نہیں کر سکتے. تو ابو داؤد میں جب یہ روایت آتی ہے بخاری اور مسلم کی، یہ تھوک پھینکنے والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے جس نے قبلے کی طرف تھوکا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امامت سے بھی اتار دیا. تو یہ ویڈیو تھا اللہ کہاں ہے، تو اس کا مطلب کلیئر یہی تھا کہ اللہ تو ہر جگہ ہے. آپ چاہے واش روم میں جا رہے ہو، کچن میں جا رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، تو اللہ ہر جگہ. جیسا کہ میں نے ویڈیو کے اسٹارٹنگ میں بولا تھا کہ ہمارے دل کے اندر ہے، تو obvious ہے ہر جگہ ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں میں غلط کام کر دوں تو دیکھے گا نہیں اوپر والا. انہوں نے بتایا بھی تھا کہ آپ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ادھر نماز پڑھنی چاہیے، ادھر صدقہ، ایسا کچھ ہوتا ہے. یار مجھے ایکچولی نہیں پتا. تو آپ کی در کی سائڈ بھی کچھ بھی کر کے آپ کر سکتے ہیں، اس جگہ آپ کو اللہ مل جائے گا. تو انہوں نے بتایا بھی تھا تھوکنے والا بھی ایگزامپل انہوں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کے بارے میں بھی. تو گائز یہ ویڈیو تھا، اور اللہ کہاں ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہوگا. تو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ایک لائک ضرور کرنا. آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیو ملیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا.
تو آج کا ریئیکشن میں یہیں اینڈ کرتا ہوں, ملتے ہیں نیکسٹ اور ریئیکشن میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز.